अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत हुई। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की और नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें जो थीं इन पर आज समाअत हुई, जिसमें नवाज शरीफ की अपीलें जो है वो भी बहाल कर दी गईं और ज़मानत भी हो गई है। प्रोसिक्यूटर नैब और चीफ जस्टिस के दरमियान जो आज मुकालमा रहा, उससे क्या तासुर मिल रहा है और क्या फर्दर प्रोसीडिंग होंगी और मुकदमात की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? क्या इस तरफ कोई इशारा दिया जा सकता है या कुछ अंदाज़ा किया जा सकता है कि केसेस का फैसला क्या आएगा? इस पर बात करेंगे नाज़रीन। और एक अहम मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान के साथ। किस तरफ ये मुलाकात जो है वो इंडिकेट कर रही है, क्या इशारा दे रही है? पीटीआई का मुस्तकबिल क्या इससे कुछ वाज़ेह किया जा सकता है? इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जो कल सदर ममलकत की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि जनवरी 2024 में इलेक्शंस हो जाएंगे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। पीपल्स पार्टी भी कुछ इसी तरह की गैर यकीनी वाली सूरत हाल पर बात कर रही है, इलेक्शन के बारे में ये बात कर रही है। कुछ न कुछ आए रोज़ जो है वो इस तरह के बयानात दे रही है, जिससे ये लग रहा है कि उनको इलेक्शन ना होने पर कुछ न कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और क्यों इस तरह की बातें जन्म ले रही हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आखिर में हम डिस्कस करेंगे इजराइल गज़ा जंग की सूरत हाल और ये भी जानेंगे कि इजराइल के लिए कौन से लोग जो हैं वो जासूसी कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप उस्मा? बुखारी साहब, आज जो केस की समाअत हुई, आज समाअत के दौरान जो कुछ हुआ, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि आज की समाअत को मद्देनज़र रखते हुए क्या मुकदमात की जो फेट है उसकी तरफ कुछ इंडिकेट किया जा सकता है, कुछ इशारा दिया जा सकता है? पहली बात तो ये कि आपने बात की मुकदमात की क्रेडिबिलिटी की। हम इसके ऊपर अपने प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि किन हालात में मुकदमात बनाए गए थे, किस तरह से बनाए गए थे। जब कुछ नहीं बन पड़ा था तो कैसे JIT की तश्कील हुई थी, जब फिर भी कुछ नहीं बन पड़ा था तो कैसे निगरान जज मुकर्रर हो गया था। ये हम बातें सारी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर चुके हैं। लिहाजा इसकी क्रेडिबिलिटी की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुकदमात बेमानी थे, बेवक्त थे। उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, उस वक्त की PTI की जो हामी कुव्वतें थी उनका क्रेडिट दे लीजिए, या जुडिशरी को क्रेडिट दे लीजिए कि उन्होंने एक शख्स को सियासत से बाहर निकालने के लिए सहूलतकार का काम जो है वो किया। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं बड़े वसूख से और बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि वो कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, कि चलिए बन गए मुकदमात, एक शख्स सियासत से कई सालों के लिए बाहर हो गया, फिर हमने नए जो मर्द मैदान थे उनको आजमा के देख लिया कि क्या हुआ, उन्होंने मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया, वहाँ मुल्क की जो इखलाकी कदरें थी उनका क्या बेड़ा गर्क किया, जो मुल्क की सियासी और सफारती कदरें थी उनका क्या हाल हुआ। वो एक तवील बहस है। मेरे ख्याल है हम उसमें पढ़ेंगे तो बात जो है बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक। लिहाजा एक बात तो ये तय हो गई है कि अब जो मुकदमात की फेट बन रही है उसकी बुनियाद वही वो हकायक हैं या वो ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर वो मुकदमात कायम हुए थे। वही नैब जिसने बड़े तम तराक के साथ ये केसेस बनाए थे वही अब कह रही है कि जनाब हमें तो ना उनकी गिरफ्तारी चाहिए और इनकी अपील आप बहाल कर दें में तो कोई इतराज़ नहीं है। कल की नैब का रवैया कुछ और था, आज की नैब का रवैया कुछ और है। आप देखिए, इसको कहते हैं कि ये जो ऊपर की ज़ात बैठी हुई है वो जब फिर पलटती है बाजी तो कैसे वो पलटती है। दूसरी बात आपको मैंने ये बताना है कि ये बात अब सिर्फ आज की इस अदालत तक महदूद नहीं है। आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से हर अदालत में जिसमें इनके मुकदमात जाएंगे वहाँ से हम यही सुनेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। इसलिए कि जो मुकदमात बनाने वाले और उसकी पैरवी करने वाले थे उनको भी ये बात शायद अब रियलाइज़ हो गई है कि ये सियासी मुकदमात थे, इनके अंदर ना कोई जान थी ना इसके अंदर कोई सबूत, और वो था अदालतें कह चुकी हैं। यानी उसी दौर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये नैब आर्म ट्विस्टिंग का एक अदारा है, हम बार बार कह चुके हैं ये। उसके बाद मुतअद्दिद को यानी जो हायर कोर्ट्स थी उनके जजेस ने कहा कि प्रोसिक्यूशन बहुत वीक है, मुकदमात बनाए तो गए हैं लेकिन सबूत और शवाहद नहीं है। ये बातें सारी हम अपने इन कानों से आज नहीं उस दौर में सुन चुके हैं जब उनका तूती बोलता था। हैविंग सेड दैट, एक शख्स का तज़किरा बहुत ज़रूरी है इस हवाले से, और वो है साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जवेद इकबाल साहब। वैसे तो उनके ख़िलाफ़ 2 रेफरेंसेस मौजूद हैं। कल उनकी यानी हेयरिंग भी है, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल काउंसिल उसको कल सुनेगी। अल्लाह करे कि वहाँ भी हक सच का फ़ैसला जो है वो मेरिट्स की बुनियाद पर हो जाए, जिसकी हमें तवक्को है।
لیکن انہوں نے جتنا گھنونا کردار ادا کیا ہے اس کی بھی کوئی دوسری مثال آپ کو پوری پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں نہیں ملے گی. وہ میں یہ جسارت کر کے کہہ رہا ہوں کہ بالکل وہی حال تھا جیسے ڈگڈگی لے کے ایک بندہ بندر کو نچاتا ہے, اسی طریقے سے اس وقت کے چیئرمین نیب کو ڈگڈگی پر نچایا گیا. ڈگڈگی کس کے ہاتھ میں تھی؟ میرا خیال ہے اس کا نام اب نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ وہ جیل میں ہے. تو جتنے مقدمات بنے وہ ایک طرف رکھیے. میں صرف ایک ڈائلاگ آپ کو یاد کراتا ہوں چیئرمین نیب کا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے ایکشن لینا پڑے پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف تو کے پی کے اور مرکز میں ان کی حکومتیں 15 منٹ میں گر جائیں گی. یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ انہی کا کہا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ون آئیڈ جیک کی طرح وہ صرف ایک پارٹی کو دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف سے آنکھیں بالکل بند تھی, جس کے مظاہر اب سامنے آ رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ ہٹ گئے وہاں سے تو آپ دیکھیے کتنے مقدمات پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر بنے ہیں, چاہے وہ فراگوگی ہے, چاہے وہ بزدار ہے, نام لیجئے بے شمار لوگ ہیں, خود عمران خان صاحب ہیں. تو یہ جس کو کہتے ہیں نا مکافات عمل کے, اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں, اگر آپ بدنیتی پر مبنی مقدمات بناتے ہیں تو پھر ان کی فیٹ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ہوا میں اڑ جاتے ہیں. تو بخاری صاحب یہ بھی تو تاثر ہے نا کہ ہمیشہ کی طرح کسی ایک کو فیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کسی ایک کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا جب ہم وہاں پہنچیں گے تھوڑی دیر کے بعد, لیکن آپ نے چونکہ اب سوال کر دیا ہے تو اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. دیکھیے ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی ہے, اس کو آپ اٹھاتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں, پروجیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے سپرد کر دیتے ہیں اقتدار اعلیٰ. نواز شریف کے بارے میں یہ کہنا میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی اس لیے ہوگی کہ وہ پچھلے 30-32 سال سے تو سیاست میں ہیں, 3 مرتبہ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ کسی کو فیور کرنے کے لیے ہے, میرے خیال سے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اب آ جائیے جناب, جو دوسری بات آپ نے کی وہ اشارہ ہے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات کا. پہلی بات تو یہ کہ میرا دل تو چاہتا ہے یہ کہ میں بآواز بلند ان سے پوچھوں کہ وہ جس کو مولانا ڈیزل کے نام سے آپ کا لیڈر بلاتا تھا اور آپ نیچے ڈیزل ڈیزل کہہ کے جلسوں میں نعرے لگاتے تھے, سوشل میڈیا کے اوپر اس کا تمسخر اڑاتے تھے, یہ اس سے جو ڈیزل اب آپ لینے گئے ہیں یہ کس کام آئے گا؟ آپ کے کوئی استعمال سوچا ہے اس کا یا نہیں سوچا ہے؟ یا یہ میرے خیال سے خیال میں وہ ڈیزل لینے کے لیے گئے ہیں؟ نہیں, جب آپ ڈیزل کہہ کے ایک بندے کو مخاطب کریں گے, ایک دینی جماعت کے, ایک سوشیو پولیٹیکل ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو, تو پھر میں پوچھوں گا تو صحیح نا کہ اب کاہے کے لیے گئے ہیں وہاں. تو ایک بات تو یہ, لیکن اس سے ایک اور اشارہ ملتا ہے. کیا کر رہا ہے یہ ملاقات؟ ٹھیک سوال ہے, بالکل آپ کا سوال درست ہے. یہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے, کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اب قسم پرسی کی حالت میں ہے. اس لیے کہ پی ٹی آئی تھی عمران خان صاحب جب تک تھے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. اسی طرح سے مسلم لیگ بھی ہے جب تک نواز شریف ہے, پیپلز پارٹی ہے جب تک بھٹوز ہے. یہ تو کوئی اس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے, تو یہ تو بالکل کلیئر ہے. لہٰذا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چونکہ پارٹی بہت قسم پرسی کی حالت میں ہے, عمران خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ ان کے اوپر جس نوعیت کے مقدمات ہیں ان پر اگر ایکسٹریم سزا نہ بھی ہو تو وہ بہت سارے سالوں کے لیے جیل جا سکتے ہیں. ہم یہ دعا نہیں کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ ان کے خلاف مقدمات غلط ثابت ہوں اور وہ باعزت باہر آئیں, لیکن جو ان کی نوعیت ہے, جو 9 مئی کو سامنے رکھ کے اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو نہ ایسا پہلے کبھی ہوا تھا, نہ آئندہ کبھی کوئی ہونے دے گا, تو پھر اس کی سزا اور جزا کسی نے تو بھگتنی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے وفد کے ارکان جو ہیں ان کے اوپر پہلے غور کر لیتے ہیں کہ کون کون ہے اس میں. جی 3 لوگ بڑے جی, اہم اس میں اسد کیسر صاحب ہیں, بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں. علی محمد صاحب ہیں, بہت کمیٹڈ پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں, اور بیرسٹر صاحب. جی ایک بات تو یہ کہ یہ وہ پودے ہیں جو پی ٹی آئی میں محمد علی دورانی صاحب نے لگائے تھے. محمد علی دورانی صاحب آپ کو پتہ ہے انفارمیشن منسٹر بھی رہے مشرف کے دور میں, اور وہ آج کل پھر ایکٹیو ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور صدر صاحب سے ملاقات میں انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ ایک گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے. اچھا, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو نواز شریف صاحب نے اپنے جلسے میں یہ سب سے اہم بات یہی کی تھی. 2 باتیں بہت اہم تھی. ایک یہ کہ میں میرے خلاف جنہوں نے ماضی میں کچھ بھی کیا ہے میں ان کو معاف کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں اللہ کی مرضی پہ, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو اگر آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں تو پھر مجھے دکھائی دیتا ہے کہ یہ اسی سمت بڑھا جا رہا ہے. مگر جو خبر میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے, یا میرے پاس ایسے شواہد موجود ہیں, کہ اس وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے کہ پارٹی نے
اب ایک نیا رخ اختیار کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نہیں ہیں تو پارٹی کو مین الیکٹرل پالیٹکس میں کیسے رکھنا ہے. اگر یہ وجہ نہ ہو تو مولانا فضل الرحمان سے جا کے ملنا اور ان کی امامت میں نماز ادا کرنے کا کوئی جواز پیدا نہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جو ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یہ خان صاحب کو ڈس اون کر دیں گے؟ دیکھیے جو حقائق ہیں نا، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں وہ مان لینی چاہیے. آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ کر دیں گے، میں کہہ رہا ہوں اس وفد کا مولانا کے پاس جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے. یعنی یہ ملاقات جو ہے وہ خان صاحب کے علم میں بھی نہیں ہے. دیکھیے خان صاحب ماسٹر ہیں اس بات کے کہ اگر انہوں نے دیکھا کہ اس ملاقات سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوا تو وہ کہیں گے انہوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں. پورا ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ ہے ان کا، وہ ہر بات سے مکر جاتے ہیں. وہ کہہ دیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اور مجھے یہ بتائیں وہ کیوں نہیں کہیں گے، یہ وہ کس منہ سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وفد بھیجنے کی تائید کریں گے؟ وہ تو کہتے تھے کہ میں کسی بڑے کے ساتھ گٹس چاہیے نا، ملوں گا، اس کے لیے بڑے گٹس چاہیے، بیٹھوں گا نہیں. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا خان صاحب اکثر جو ہے وہ اپنے فیصلوں پر، اپنے اعلانات پر اور اپنے دعووں پر یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں. بخاری صاحب یہ جو اگر خان صاحب کو ڈس اون کر دیتی ہے پی ٹی آئی تو کیا اس کا ووٹر جو ہے وہ انٹیکٹ رہ پائے گا؟ کیا یہ ووٹر جو ہے جو خان صاحب کا اصل میں سپورٹر اور ووٹر ہے، کیا وہ اس پی ٹی آئی کو وداؤٹ خان صاحب ووٹ کرے گا؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے نقصان، جو یہ پرسنالٹی کلٹ کی پارٹیز ہوتی ہیں نا، جو ایک فرد کے گرد گھومتی ہیں اور زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا، وہ اسی طرح سے بکھرتی ہیں. لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نون ہے، آصف زرداری یا بلاول بھٹو کے ساتھ میں نے بالکل یہ ٹھیک کہا، میں اپنے لفظوں پہ قائم ہوں، لیکن ان کی ایک لمبی سیاسی تاریخ ہے. پیپلز پارٹی آج نہیں بنی. اگر آپ کو یاد ہو تو ایوب خان کے خلاف ریوولٹ کر کے بھٹو صاحب اس کی کیبنٹ کے منسٹر تھے، انہوں نے ایک پارٹی تشکیل دی تھی 1969 میں. مسلم لیگ تو پری پارٹیشن کی پارٹی ہے، یہ نواز شریف نے تو انہیرٹ کی ہے نا. یہ تو ان کو ایکویٹ کرنا پی ٹی آئی کے ساتھ میرے خیال سے ذرا تھوڑی سی زیادتی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے، ہم نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا، پھر دہرانی پڑ رہی ہے مجھے اپنی بات، کاش خان صاحب نے تھوڑا سا وقت پارٹی کی طرف بھی دیا ہوتا، پارٹی کی ری آرگنائزیشن کی طرف دیا ہوتا. آپ دیکھیے نا کیا کچھ ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ، کدھر ہیں ان کے ورکر کبھی یہ سوچا کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ حال ہی میں 2-3 لیڈروں کی طرف سے کال دی گئی کہ آپ لبرٹی میں آ جائیں. لبرٹی میں بندے اکٹھے کرنا آپ کو پتہ 2 منٹ کی بات ہے، وہاں تک تو کوئی گیا نہیں ہے. جیل سے جب ان کو لے کے آتے تھے، جب جیل لے کے جا رہے تھے، ان کو کیا ہوا؟ تو یہ ہوتا ہے نقصان اس کا جس کے پاس گراس روٹ لیول کے ورکرز نہ ہوں. اب آپ آگے آ جائیے، ابھی اس کو تھوڑی سی وسعت دیتے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، ویسے ہم ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے اب ان کو سائیکو انالیسس کی ضرورت ہے. کیوں؟ انہوں نے نواز شریف کو چیلنج کیا؟ نہیں، یہ اگر کوئی ڈھنگ کا سیاستدان کرے نا، اگر عمران خان کہے، شاہ محمود قریشی کہے جس کی پولیٹیکل ہسٹری ہے، تو میں مان لوں گا یاسمین راشد از ٹو اسمال ٹو میک سچ اے چیلنج. ہاں، مطلب ہے ان کو تھوڑا سا اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا ان کا جو گروپ تھا اس پارٹی میں، وہ بھی بکھر رہا ہے پھول کی پتیوں کی طرح. اندلیب عباس صاحبہ ان کے بہت قریبی ساتھیوں میں تھی. وہ آپ کو پتہ ہے کہاں چلی گئی ہیں، آئی پی پی میں چلی گئی ہیں، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں. اور جو باقی 2-3 لوگ تھے جن میں حماد اظہر ہیں، میاں اسلم اقبال ہیں، وہ ویسے چھپے پھر رہے ہیں. جو چودھری اعجاز چودھری اور جو مامون رشید صاحب تھے، وہ آپ کے سامنے ان کا حال ہے. تو جب پارٹی یوں بکھرنے لگے اور جب اس طرح کے یعنی جال سازی پر بیسڈ آپ دعوے کرنے لگ جائیں تو آپ کے کھوکھلا ہونے کا احساس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو بخاری صاحب آج یہ کیسے دعویٰ کر رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے جو کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے الیکشن لڑنا ہو وہ باہر ہو؟ 2018 میں بھی تو سیم ہوا تھا. نہیں، میں عرض کروں آپ سے، نہیں یہ ان کے دیکھیں نا، یہ آپ کر رہے ہیں لاجک پہ بات. لاجک ڈزنٹ ورک ود پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی لیڈرشپ. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر آر ٹی ایس بٹھا کے، یعنی جو پولیٹیکل ایجنٹس ہیں ان کو نکال کے 3 دن نتیجہ روک کے پھر ہمیں جتواؤ، وہ ہے پلینگ فیلڈ. میں تو یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ کل تک جو نون لیگ کے ساتھ حکومتی اتحادی بھی تھی، پی ڈی ایم میں انیشلی اتحادی تھی، تو بعد میں دوڑی ہے نا، اور اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ کیسے بلوچستان کی حکومت ٹوٹی، کیسے چیئرمین کا الیکشن ہو گیا سینٹ کے اینڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آج جو کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا ہے، تو یہ سٹیٹس تو بہت سے لوگوں کا رہا ہے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. یہ تو
یہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو سنڈروم ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن جتوا دیا جائے. بھائی اوپن پلینگ فیلڈ ہے, لیول پلینگ کو چھوڑ دیں, اوپن پلینگ فیلڈ ہے, کھیلیے, پرفارم کیجئے, الیکشن جیتیے, حکومت بنائیے. تو بخاری صاحب جو آج خان صاحب پہ کیسز بن رہے ہیں, ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھیں تو وہ تو یہی کہے گا کہ جو نیب ہے وہ اس وقت چونکہ کسی اور کی فیور میں ہے تو وہ اس لیے خان صاحب کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں, اور جب خان صاحب کا دور تھا تو کسی اور کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو نیب ہے اس کو بھی تو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. دیکھیے پی ٹی آئی پھر جھوٹ بول رہی ہے. توشہ خانہ کیس آج کا نہیں ہے, جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے پچھلے 8 سال سے چل رہا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ اب قائم ہوئے مقدمے سارے یہ غلط ہے, اور سارے مقدمے نیب کے نہیں ہیں. 9 مئی کے بعد سے جو مقدمات بنے ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کے ہیں, وہ پی پی سی کے تحت ہیں. مطلب کہنے کہ یہ مکس نہیں کرنا چاہیے نا چیزوں کو. تو یہ ریالٹیز جو ہیں اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں. اب لوگ اتنی جلدی ان کے بیانات پر اور ان کے دعووں کے اوپر نہ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ اس سے کنونس ہونے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو آپ اگر لیول پلینگ فیلڈ کا تانا دے رہے ہیں تو مجھے آپ پہلے اپنے اس کریکٹر کے اوپر بتائیں جو آپ ان کے ساتھ 2006 میں آپ نے کیا ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہم تو ہمیشہ اس پہ قائم رہے. تو وہ نواز شریف اب آپ کو اچانک برا لگنے لگ گیا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قصور ود ان ہے, ہمارا قصور نہیں ہے. میڈیا والوں نے اس کے اندر کوئی رول پلے نہیں کیا. یہ سیاسی پارٹیوں کا قصور, یہ سیاسی پارٹیوں کا قصور ہے, اور انہیں آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو سورٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا, نقصان سب کو ہوگا. یعنی ایک اور مساق جمہوریت ہونا چاہیے میرے خیال سے, ایک ریوائیو ہونا چاہیے, گرینڈ نیشنل ریکنسلیشن ہونی چاہیے. اور نواز شریف نے جو سب سے زیادہ ڈھنگ کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جس میں سب کی نمائندگی ہو, یعنی سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہی خواہش میرے خیال سے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے جس نے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کہہ کے اور پھر کہا کہ جی ایک گرینڈ نیشنل الائنس کہہ لیجئے, یا وہ ان کا خیال تھا کہ ایک ایسی قومی حکومت بننی چاہیے جس کے اندر سبھی کی نمائندگی ہو. تو بخاری صاحب یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے نقصان نہیں ہوگا؟ چلیں وقتی طور پہ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے لیے خاص طور پر جو ایک طرح سے سیاسی کھنچا تانی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس سے, اور سیاسی سٹیبلٹی آ جائے گی ایک جب ڈیولپ ہو جائے گا. تو سیاسی پارٹیوں کے لیے نقصان دہ؟ دیکھیے سیاسی پارٹیوں کی سب سے بڑی کھیل یہ ہوتی ہے, کھیل کہہ لیں, گیم کہہ لیں, پلان کہہ لیں, یا چیلنج کہہ لیں, کہ ملک میں فیئر اور شفاف الیکشنز ہوں, ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر الیکشن ہو, انڈیپینڈنٹ ہو. ٹھیک ہے, آج کل ایک اور بات جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے, میں بھول جاؤں گا, وہ ہے الیکشن جلد کرانے کا مطالبہ. تمام تر جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ, جب پنجاب کی اسمبلی ٹوٹی تھی, کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹی تھی, ہم نے دیکھا الیکشن کی ڈیٹ بھی دی گئی, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بیچ میں اپنی ناک جو ہے وہ گھسیڑی, لیکن ہوا کچھ نہیں. اب یہ طے ہو گیا ہوا ہے کہ جنوری کے تیسرے یا آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے. دیٹ مینس اے لینڈ مارک منتھ ہیز بین ڈیسائیڈڈ, اور وہ بھی ڈیٹ دی جا سکتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حلقہ بندیاں کر رہے ہیں ہم, اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں یہ جب مکمل ہو جائیں گے 30 نومبر کو, ہم ایک فائنل لسٹ جب جاری کر دیں گے تو ساتھ ہی اس کے الیکشن کی ڈیٹ بھی آ جائے گی. میرے خیال سے اتنا سا مارجن تو الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب الیکشن پر جو ہے وہ میں بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ جو صدر مملکت صاحب ہیں انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے. انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے کہ 2024 میں جنوری 2024 جو کہ ڈیٹ دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, ہفتہ دیا گیا ہے, اس میں بھی الیکشنز ہو پائیں. وہ کیوں یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے. صدر مملکت کی طرف سے جو یہ کہا گیا کل کے الیکشن جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہے کہ 2024 میں بھی الیکشنز ہو پائیں گے. اس پر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے کا تاثر درست نہیں ہے. بخاری صاحب, ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک واضح تاریخ نہیں دی گئی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس قسم کے تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ وقت پر نہیں ہوں گے؟ جب پچھلی دفعہ صدر الوی صاحب نے وہ ایک ٹویٹ کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, جس میں وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہے تھے جب انہوں نے قانون پہ دستخط نہیں کیے تھے اور وہ قانون واپس بھی نہیں بھیجا تھا, جس کے نتیجے میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ایکشن ہوا تھا. تو میں نے یہاں استعمال کیا لفظ کہ دیکھیں صدر صاحب نے کیا بونگی ماری ہے. تو وہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں, ڈائریکٹر پروگرام, آپ کو پتہ ہے خرم کلیم صاحب, ان کے حضور ہماری پیشی ہوئی اور ہمیں بتایا گیا کہ بڑا غیر پارلیمانی لفظ ہے. تو خیر ہم نے, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سینسر وینسر نہیں ہوتا, بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بات آپ نے دوبارہ نہیں کرنی. تو میں نے وہ لفظ جو ہے اب درفنتنی سے بدل دیا ہے. تو صدر صاحب نے ایک اور درفنتنی چھوڑی ہے
کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب الیکشن کمیشن بار بار گلا پھاڑ کے کہہ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جنوری کی آخری ہفتے میں ہو جائیں گے، جب مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز صرف 2 پارٹیاں اب ہو گئی ہیں، پیپلز پارٹی بھی مل گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جو ان کا خیال ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی جواز بنا لیا جائے گا الیکشن کو مزید ملتوی کرنے کا، میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پہ کہ اگر اب الیکشن ملتوی ہوئے پھر کبھی نہیں ہوں گے، یعنی اس سے زیادہ وزنی بات میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کیا ان سب کو کوئی اشارے مل رہے ہیں یا یہ صرف یہ اشارے نہیں خدشات کا ہیں، اظہار؟ یہ جس بات سے وہ نالا ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اگلا الیکشن آپ نے نہیں جیتنا، وہ نون لیگ جیت چکی ہے۔ یہ تاثر میں نے نہیں دیا ہے، یہ ان کی سیلف ایزمپشن بھی ہو سکتی ہے، یا ممکن ہے ان کو کہیں سے اشارے مل رہے ہوں، پھر وہ کہاں سے اشارے مل رہے ہیں تو وہ بتائیں نا کہ ہمیں فلاں نے کہا ہے کہ الیکشن تو نون لیگ جیت گئی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، یہ اب ان کا واحد مطالبہ ہے جو مشترکہ ہے میرے خیال سے، تو کیا کوئی دباؤ بھی پی ٹی آئی اور میں نے کہا نا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جس طریقے سے ریلیف مل رہا ہے نواز شریف صاحب کو، جس طریقے سے وہ لائے گئے ہیں، وہ لائے گئے کہہ رہے ہیں نا، وہ آئے تو نہیں کہہ رہے، وہ سب سے زیادہ انہیں اعتراض یہ ہے کہ جی وہ پاکستان کا جو ایمبیسڈر ہے وہاں پر، وہ ان کو سی آف کرنے کیوں گیا ہے۔ بھول جاتے ہیں نا یہ لوگ کہ جو سابقہ پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا استحقاق ہے، اس کو بھی پریویلیجز اور پرکس ہیں اس کو پروٹوکول میں آپ دیکھیے کتنا نمبر ہے اس کا، جو موسٹ امپورٹنٹ پروٹوکولز ہیں۔ تو آج میں نے سنی یہ آواز بھی کہ جی پھر باقیوں کو بھی دیں، تو بالکل ٹھیک ہے، ایک کو جیل میں پروٹوکول دینا چاہیے، لیکن جہاں تک یوسف رضا گیلانی یا اشرف صاحب جو ہیں ان کا تعلق ہے، وہ یقیناً ان کو ملنا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، الیکشن کمیشن نے اس کی پرزور تردید کر دی ہے کہ جناب کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا الیکشن کے ملتوی کرنے کا، اور پھر انہوں نے اس کی تفصیل میں سپورٹیو آرگومنٹ بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی فلاں چیز فلاں ڈیٹ تک ہو چکی ہوئی ہے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ 30 اور 31 اکتوبر سے اعتراضات پر سماعت، اور 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست شائع کر دی جائے گی۔ اس کے بعد تو کسی کے پاس جواز ہی نہیں رہتا الیکشن نہ کرانے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ٹپ دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ یار پھر ملتوی کر دو ایک دفعہ، پھر وہ خدا کے لیے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، تو پھر الیکشن ہونے دینے چاہیے۔ اور اس سے آگے چلتے ہیں، دیکھیے ایک اور بڑی، یعنی مجھے تو اس کی توقع نہیں تھی کہ ایسا ہی ہوگا، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کو کلین چٹ دے دی ہے۔ آپ میں بھی گفتگو کر رہے تھے اس کے اوپر کہ ہم بات ضرور کریں گے اس کے اوپر۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی ناموس رسالت اور ختم نبوت پر یقین رکھ کر سیاست کرتی ہو وہ ملک دشمن نہیں ہو سکتی۔ مجھے گولی مار دیں آپ اس کے لیے، بے شک یہ فیکٹ ہے۔ اب آ جائیے جناب، میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ذرا 2018 میں چلتے ہیں واپس، اس کے الیکشن میں جہاں جہاں ٹی ایل پی کا امیدوار کھڑا ہوا تھا وہاں وہاں سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ لیے انہوں نے، یہ بھی فیکٹ ہے۔ اب آگے وہ چندے کی رقم، دیکھیے چندے اور سرمایے میں بہت فرق ہے۔ جو پاکستان کے لوگ یعنی جو تارکین وطن جو باہر آباد ہیں وہ سرمایہ بھیجیں تو ایک بات ہے، لیکن اگر اسرائیل اور ہندوستان سے آئے تو وہ دوسری بات ہے، لہذا ان دونوں کو ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بخاری صاحب، میں چندے کی رقم کی بات نہیں کری، میں اس رقم کی بات کری ہوں جو دھرنے کے دوران ان کو دی گئی تھی۔ تو کیا وہ رقم جو ایک انسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ یہ اس پہ فیصلہ بھی آ چکا ہے، انسٹیبلٹی لانے کے لیے استعمال ہوئی، اس حوالے سے آپ کا کیا؟ اس کے لیے پھر آپ کو ایک عدد اور جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ ان کا جو عمران ہائیبرڈ سسٹم لانے کا حصہ تھا، اسی کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ میرے خیال سے اس کو ہم یہاں چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے تو اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آئیں گے، اس کو یعنی کچھ چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، بھارت کا جو اصلی چہرہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے آ چکا ہے، جس طرح سے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے جو ہے وہ قطر میں بھارتی فوجی پکڑے گئے ہیں جو سابق اہلکار تھے، 2022 میں پکڑے گئے تھے، اور جس طرح سے آج انہیں سزائے موت سنائی دی گئی ہے۔ کیا یہ ایک پوری دنیا کے لیے میسج نہیں ہے کہ بھارت جہاں پر بھی دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں انوالوڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت؟ اس حوالے سے 2-3 باتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں جہاں بھی ہندوستانی خاص طور سے سابقہ فوجی، چاہے وہ نیوی کے ہیں، چاہے وہ ایئر فورس کے ہیں، چاہے وہ گراؤنڈ فورسز کے ہیں، جہاں جہاں بھی وہ کام کر رہے ہیں اس ملک کی حکومتوں کو چاہیے کہ ذرا ان کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پیسہ ملنا چاہیے ان کو۔ اب آپ دیکھیں کہ قطر نے ان کو وہاں بزنس کرنے کی اجازت دی، اور اس کا نتیجہ انہوں نے یہ دیا کہ وہ وہاں بیٹھ کر اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، ہم اس سے پہلے ثابت کر چکے ہیں یہ کہ جتنے بھی فوجی ہائر کرتی ہے رو، ان کا کیا استعمال ہوتا ہے۔ کلبوسن کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہم نے،
کلبوسن کو کس طرح سے انہوں نے ایران بھیجا, کس طرح چابہار میں بیٹھ کے وہ وہاں پاکستان دشمنی کے کارنامے سر انجام دیتے رہے. تو اور پھر اس کے بعد ان کے کنفیشنز, ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا, یہ ان کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہاں میں سی پیک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سیل کے تحت, جس کو اس وقت کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت ڈوبل وہ چلاتے ہیں, ان کے ایجنٹ کے طور پہ یہاں آیا تھا. تو یہ سب کچھ تو اب واضح ہو گیا ہے, میرا نہیں خیال اس کو کسی ثبوت کی ضرورت ہے. ہاں اس سزا پر عمل درآمد اگر کرے گی قطر کی حکومت تو ایک میسج جائے گا اکراس دا ورلڈ کہ ڈونٹ ٹرسٹ دیز انڈینس, دے ول آلویز بی ایجنٹس آف دا نیگیٹو فورسز. تو اس سزا کے اوپر عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں اس مقدمے کو جتنا لٹکایا جا رہا ہے, میرے خیال سے بس اب انتہا ہو جانی چاہیے. اگر ہمارا خدا نہ خواستہ کوئی شخص انہوں نے پکڑا ہوتا تو اب تک اس کے چیتھڑے بھی نہ ملتے ہمیں, اور ہم اس کو یہاں مہمان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا بھی فیصلہ بہت جلدی. تو بخاری صاحب, یہ جو اب ہم آتے ہیں اسرائیل غزہ کی جو جنگ کی صورتحال ہے, جس طریقے سے بے رحمانہ قتل و غارت کی جا رہی ہے اس وقت غزہ میں, کیا آپ کو لگا کہ کچھ نہ کچھ ایکشن لیا گیا, عالمی ضمیر کہیں نہ کہیں جاگا ہے یا نہیں؟ عالمی ضمیر تو میرا خیال ہے مردے کی نیند سو رہا ہے, جس کو جگانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیے 2-3 باتیں اس حوالے سے کرنا بہت ضروری ہیں, ٹائم کم ہے, جلدی. ایک تو یہ کہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اگر بائیڈن کو اور وزیر خارجہ بلنکن کو اسرائیل جا کر تل ابیب میں یہ اعلان کرنا پڑے کہ ہم یہودی ہیں, ہم بڑے پکے یہودی ہیں. وہ یہودی نہیں ہیں, دے آر ایجنٹس آف زائنزم, وہ زائنسٹ ہیں, وہ صہیونیت کے نمائندے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ فری لائسنس دے دیا ہے ٹو کل دا پیلسٹینینز, بلکہ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں, اپنے جو بیری فلیٹس ہیں وہ بھیج رہے ہیں وہاں پر, جہازوں کے ذریعے اسلحے کی بے پناہ مقدار وہاں پہنچائی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو سے بھی زیادہ قصوروار ہیں یہ, اور ان کے اوپر بھی صبح شام لان تان کرنی چاہیے کہ ایک سپر پاور ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ آپ فتنے کو سرزمین سے ختم کریں, اس کو قابو کریں, کنٹرول کریں, آپ اس میں ایک ایسے فریق کا ساتھ دے رہے ہیں جو سراسر ناانصافی کر رہا ہے, جو پچھلے 75 سالوں سے فلسطینیوں کا قاتل جانا جاتا ہے, اس کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ضمیر کی آپ نے بات کی, وہ ویسے تو ضمیر حسین صاحب بہت گہری نیند سوئے ہوئے ہیں, لیکن کچھ طرف سے آوازیں اب اٹھنی شروع ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے وہ ساری حدیں پار کر دی ہیں جہاں خاموشی اختیار کی جا سکے. یورپی یونین نے بولی ہے, شمالی کوریا بولا ہے, ترکی نے تو خیر ماشاءاللہ بہت سٹرونگ سٹینڈ لیا ہے. اب دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو دیکھ کے کچھ تھوڑی سی شرم ہمیں بھی آئے. پھر روس بڑے کھل کے سامنے آیا, اس نے تو 2 ریزولوشنز موو کی ہیں جو امریکہ نے پاس نہیں ہونے دی ہیں. قطر اس نے بھی بہت واضح طور پر, ایران تو خیر ماشاءاللہ ہے ہی ہے. دوسرا یہ کہ خامنہئی کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ یہ کہ فلسطینی بالآخر فاتح ہوں گے, یہ بظاہر شاید لگ رہا ہو کہ ایسا نہیں ہونے والا, لیکن آزادی کی تحریکیں دنیا کے جس خطے میں بھی جنم لیں وہ اپنے یعنی منطقی انجام تک پہنچے بغیر کبھی ختم نہیں ہوئی ہیں. یعنی آزادی کی تحریکوں کو دفنایا نہیں جا سکتا, انہوں نے ایک نہ ایک دن اپنی منزل حاصل کرنی ہونی تھی, دبایا نہیں جا سکتا. یہ میرے خیال سے اگر ان کو احساس ہو جائے تو اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ گوترس جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے بڑی ڈھنگ کی باتیں کی تھی اس سارے قضیے میں. انہوں نے جو بیانات دیے تھے اس پر ان کی عزت میں بہت اضافہ ہوا ہے, لیکن چونکہ مغربی دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے, لہٰذا ان کے اوپر بھی اتنا پریشر آیا کہ ان کو اپنے بیان کی وضاحت دینا پڑی. لیکن جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے ان لفظوں کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. فلسطین از بلیڈنگ, خون بہہ رہا ہے وہاں پر, اور عالمی ضمیر بے غیرتی, بے حسی, بے عملی کا شکار ہے. ہم آج اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا ٹھیکیدار کہتی ہے, چیمپئن بنتے ہیں, وہ کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ وہ اٹھیے اس سے پہلے کہ نقصان بہت زیادہ ہو جائے, اور اس سے پہلے کہ فلسطین میں لگی یہ آگ آپ کے گھروں تک پہنچے. اور بخاری صاحب, ایک طرف یوکرین کی جنگ اور اب فلسطین کی جنگ, یہ بہت خطرناک رخ اختیار کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی؟ بالکل یہ خطرناک رخ اختیار کرے گی بھی, اور اس میں ان کے گھر بھی جلیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہے. آپ یہ دیکھیے, اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ میں یہودیوں کے خلاف ہونے والے جو حملے ہیں اس میں 382 واقعات کا تذکرہ ہے, نہیں 388% ان میں اضافہ ہوا ہے. یہ ہوگا مسٹر امریکہ, مسٹر بائیڈن, یو ول ہیو ٹو بلیڈ if you kill the Palestinians, if you allow Israel to do whatever it likes, آپ کے گھر تک بھی آگ آئے گی.
اور مظلوم کا خون جو ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات۔ پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ، اللہ حافظ ناظرین۔